अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान तारिक चौधरी। हाज़िर हूं आज का शो स्पॉटलाइट लेकर। आज हमने इस शो में दो मौज़ूआत पर बात करनी है। एक तो हम बात करेंगे ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल के पस मंज़र में आज सारा दिन मामला जो है सियासत और जो सहाफ़त है वो अदालतों और जलसों जुलूसों और रैलियों के गिर्द घूमती रही। मरीम नवाज़ साहबा ने भी आज अपनी पार्टी के कारकुनों से ख़िताब किया। बड़ा हार्ड हिटिंग ख़िताब था और उन्होंने हस्बे मामूल अपने मुखालफिन पर भरपूर तनकीद की और भरपूर एतमाद के साथ अपने कारकुनों के साथ अपना रब्ता रखा। पूरा महीना से तकरीबन वो अपनी पार्टी के मुख्तलिफ़ कन्वेंशन कर रही हैं। इमरान खान साहब ने आज इस्लामाबाद में 3 मुख्तलिफ़ अदालतों में पेश होना था। गुज़श्ता हफ्ते उनके वकला ने वादा किया था कि वो आज 13 मार्च को पेश होंगे, लेकिन आज फिर सिक्योरिटी और बीमारी और मुख्तलिफ़ इस्तिस्ना के बहाने से एक मरतबा फिर वो अदालतों में पेश न हुए। ताहम अदालतों की जानिब से 2 मामलात में 2 केसेस में उनके नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी जारी कर दिए गए, जिसके बाद ये भी इतला मिली कि लाहौर इस्लामाबाद पुलिस जो है लाहौर में मौजूद है उन वारंट की तामील के लिए और उनकी मुमकिना गिरफ़्तारी के लिए। दूसरा मामला, इमरान खान साहब अदालतों में तो नहीं आए, लेकिन लाहौर में ज़मान पार्क से लेकर दाता दरबार तक उन्होंने एक रैली मुनक़्क़द की और रैली के आखिर में ख़िताब भी किया और ख़िताब में उन्होंने मीनार पाकिस्तान पर जलसे का ऐलान कर दिया इतवार को, और उसके अलावा उन्होंने अपने मुखालफिन पर भी भरपूर हस्बे मूल तनकीद की। इसके अलावा हमने बात करनी है मशरक़ वस्ता में एक गैर मामूली सफारती डेवलपमेंट के हवाले से। एक तवील अरसे की कशीदगी और महाज़ारे के बाद सऊदी अरब और ईरान जो हैं बड़ी तेज़ी से एक दूसरे के करीब आए हैं और चीन की सालसी ने यह रंग दिखाया कि सऊदी अरब और ईरान जो है वो बीजिंग में इकट्ठे एक टेबल पर नज़र आए और अगले 2 माह में दोनों मुल्कों के दरमियान सफारती ताल्लुकात मुकम्मल तौर पर बहाल हो जाएंगे। इन सारे मौज़ूआत पर बात करेंगे। मेरे साथ रुकन कौमी असम्बली नून लीग के जनाब अली गौहर ख़ान मौजूद हैं। गौर साहब, आपका शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। सलीम शेख साहब, ब्यूरो चीफ़ आज TV लाहौर, जो सारा दिन इमरान खान साहब की रैली के साथ साथ चलते रहे और रैली को भरपूर तरीके से कवर किया। सलीम साहब, आपका भी शुक्रिया। इसके अलावा हमें ज्वाइन करेंगे दूसरे सेगमेंट में फॉर्मर सेक्रेटरी ख़ारजा डॉक्टर नजमुद्दीन शेख। इसके अलावा हमें मारूफ तजिया निगार और बैनुल-अक़वामी सफारती अमूर पर दस्तरस रखने वाले जनाब ज़ाहिद हुसैन साहब हमें ज्वाइन करेंगे और हम चारों मेहमानों से बात करेंगे। अली गौहर साहब, आपके पास आते हैं। आज इतला मिली है कि मुस्लिम लीग नून ने मियाँ नवाज शरीफ साहब के बग़ैर पंजाब के जो इलेक्शन हो रहे हैं सूबाई असम्बली के, उसमें उतरने का फ़ैसला कर लिया और मरीम नवाज़ साहबा जो हैं वो सिलेक्शन कैंपेन को लीड करेंगी। इसका मतलब है कि वो ख़बरें जो फैलाई जा रही थी कि रमज़ान से पहले नवाज शरीफ साहब तशरीफ़ लाएंगे, वो तो लगता है कि वापस नहीं आएंगे। तो आपके पास क्या इतलात हैं? ये इतलात मुसद्दक़ा हैं या फिर जो है महज़ ख़बरों की हद तक है? ज़रा वज़ाहत कीजिएगा इसकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सूरत हाल ये है कि नवाज शरीफ साहब वो लीडर हैं कि जो 3 बार मुल्क के वज़ीर आज़म रहे और आपके इल्म में है कि जब मतलब है कि उनके खिलाफ झूठे मुकदमात बनाए गए और एक पनामा का एक प्रोपोगंडा शुरू किया गया और उसके बाद अकामा के ऊपर और बेटे की ही कंपनी से तनख्वाह ना लेने के जुर्म में उनको नाअहल करार दिया गया। जिस अदालत में वो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था और साकिर निसार जैसे जो कि मतलब है कि एक मैं समझता हूँ उस वक्त के बायस्ड कहना तो बड़ा छोटा लफ्ज़ है उनके लिए, और बहुत से अलकाबात हैं जिनसे उनको नवाजा जाता है। उनकी अदालत के अंदर इमरान न्याजी साहब उस वक्त भी एक केस में इश्तिहारी था और टांग पे टांग रख कर बैठ कर वो हेयरिंग सुना करता था और पूरी कौम से कोई ढकी छुपी हुई बात नहीं है कि जिस तरह से कि मतलब है कि वो तमाम केसेस बनाए, जिस तरह से वो तमाम GITs बनी। लेकिन इसके बावजूद कि हमारे उन चीज़ों पर तहफ़्फ़ुज़ात थे, पाकिस्तान पूरा गवाह है, हमारी मादी करीब की तारीख गवाह है कि नवाज शरीफ साहब ने अपनी बेटी के हमरा सैकड़ों के हिसाब से एहतसाब अदालत के अंदर, GITs के अंदर और उन अदालतों के अंदर अपनी हेयरिंग्स और तारीखों पर वो रोज लाहौर से चलते थे, शाम को लाहौर जाते थे और सुबह फिर अजान के वक्त में चलते थे। लेकिन अली गौहर साहब, ये तो पुरानी बातें हो गई ना। दुरुस्त है बिल्कुल सारी बातें। मसला ये है कि इलेक्शन आपके सर पे है, पंजाब का इलेक्शन सर पे है और ये रोज़ कहा जाता है कि मियाँ साहब तशरीफ़ ला रहे हैं, मियाँ साहब कल आएंगे, परसों आएंगे। अब आज ये जो राब्ते हुए हैं जिसमें ये कहा गया कि मरीम नवाज साहब लीड करेंगी, इसका मतलब ये है कि मियाँ साहब फ़ौरन तशरीफ़ नहीं ला रहे। हम तो बात इस मौजूद पर कर रहे हैं। हमारी पार्टी इस बात का फैसला करेगी जब पार्टी उनको कहेगी। अगरचे उनके हेल्थ इश्यूज हैं
لیکن اس کے باوجود اگر پارٹی نے یہ مناسب سمجھا, پارٹی کے اندر یہ ڈسکس ہوا کہ میاں نواز شریف صاحب خود آئیں تو وہ خود آئیں گے, لیکن مریم نواز صاحبہ کو انہوں نے ٹاسک دیا ہے, کیونکہ ابھی جنرل الیکشن تو دور ہیں, آپ کو پتہ ہے صرف 2 صوبوں میں الیکشن ہو رہے ہیں, تو میاں نواز شریف صاحب انشاءاللہ الیکشنوں کو لیڈ کریں گے, اور اگر ہماری پارٹی نے یہ فیصلہ کیا تو نواز شریف صاحب جو ہے وہ اپنی ان چیزوں, اپنے ڈاکٹر کی مشاورت کے ساتھ ان الیکشن میں بھی واپس ذرا سلیم شیخ صاحب سے پوچھتے ہیں ذرا اسی بات پر. سلیم صاحب, آج آپ لوگوں کی طرف سے خبر آئی تھی ہم تک, اور ہم تو آپ کی خبر کو ہمیشہ درست سمجھتے ہیں, کیا اطلاعات ہیں؟ مریم صاحبہ انہیں لیڈ تو کرنا ہے, کیا خود بھی وہ صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑنے کی کوئی سوچ و بچار ہے, یا صرف دوسروں کو لڑیں گی اور خود نہیں لڑیں گی؟ کیا اطلاعات ہیں؟ جی شکریہ طارق صاحب. جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک تو میاں نواز شریف جو ہیں وہ پاکستان فی الحال واپس نہیں آ رہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ مریم نواز جو ہیں وہ اب قومی سطح کی بجائے جو ہے وہ صوبائی سطح پر جو ہے وہ الیکشن کے میدان میں اترنے کے لیے تیار ہو گئی ہیں. الیکشن ہی پنجاب میں ہو رہے ہیں نا, قومی الیکشن تو ہو نہیں رہے, قومی الیکشن تو ہو نہیں رہے نا, ظاہر ہے پنجاب کی سطح پر اتریں گی وہ. جی بالکل پنجاب کی سطح پر, لیکن کئی مثال ایسے ہوتے ہیں کہ جب کوئی لیڈر بڑا بن جاتا ہے, جب اس کا قد بڑا ہوتا ہے تو وہ پھر کوشش کرتا ہے کہ قومی اسمبلی کا الیکشن لڑے, اور اگر اسے اپوزیشن بھی کرنی پڑے تو وہ قومی اسمبلی میں بیٹھ کر کرے. لیکن اب جو ہمارے پاس پنجاب اسمبلی کا الیکشن لڑیں گی یا نہیں لڑیں گی؟ جو الیکشن ہو رہے ہیں وہ پنجاب اسمبلی کا الیکشن لڑنے کے لیے جا رہی ہیں, اور ہمارے پاس جو ذرائع نے ہمیں بتایا ہے وہ ایک یہ ہے کہ ایک سیٹ لاہور کی ہوگی اور باقی 2 سیٹیں جو ہیں وہ لاہور سے باہر ہوگی. 3 سیٹوں پر جو ہے وہ الیکشن لڑنے کی تیاری جو ہے انہوں نے شروع کر دی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ الیکشن وہ لڑ رہی ہیں تو کس بنیاد پر لڑ رہی ہیں, کیا انہیں یہ پورا یقین ہے کہ الیکشن ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے, کیونکہ ابھی تک جو الیکشن کے حوالے سے جو ماحول ہے وہ پراپر بنا نہیں ہے. آج گو کہ عمران خان نے جو ہے وہ ایک ریلی نکالی ہے, وہ الیکشن کے حوالے سے ریلی ہے, اگلی جو ہے اتوار کو عمران خان نے اعلان کر دیا ہے. ذرا سلیم صاحب کوئکلی پوچھ لوں نا, اپنا جو وقت ہمارے پاس تھوڑا ہے. علی گوہر بلوچ صاحب, یہ تاثر کیوں ہے پورے پاکستان میں کہ مسلم لیگ نون جو ہے اور اس کی باقی جماعتیں, لیکن جو کہ آپ نمائندگی کرتے ہیں مسلم لیگ نون کی, کہ مسلم لیگ نون الیکشن ہی لڑنا چاہتی ہے, مختلف ہیلو بہانوں سے پہلو تہی کر رہی ہے, گریز کر رہی ہے, اور مختلف طریقے آزمائے جا رہے ہیں کہ الیکشن جو ہے وہ فوری طور پر نہ ہو. اعلانیہ طور پر کہہ چکی ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ سارے انتخابات اکٹھے ہوں, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ انتخاب جو ہے اس میں مسلم لیگ نہیں اترنا چاہتی. یہ تاثر کیوں ہے؟ نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ بات درست نہیں ہے کہ مسلم لیگ نون الیکشن میں نہیں اترنا چاہتی, لیکن ان تمام حالات کے اوپر ہمارا ایک اصولی موقف ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ الیکشن اداروں کا کام ہے کروانا. اس وقت نگران حکومت پنجاب میں, ظاہر ہے باحثیت مسلم لیگ نون آپ کے سامنے ہمارے لوگ کاغذات نامزدگی جمع کروا رہے ہیں, اور ہماری پارٹی کی لیڈرشپ نے اور پارٹی نے اناؤنس کر دیا کہ ہم الیکشنوں میں جا رہے ہیں, تو ظاہر الیکشن کانٹیسٹ کر رہے ہیں. یہ تو بات اب کلیئر ہو گئی ہے, اس پر تو کوئی دوسری رائے اور بحث والی بات نہیں ہے. دوسری گزارش یہ رہ گئی کہ ہمارا اصولی موقف یہ ہے کہ جو مریم نواز صاحبہ بات کرتی ہیں کہ پہلے قانون اور آئین کے جو قانون کے پلڑے ہیں, انصاف کے پلڑے ہیں, وہ برابر کیے جائیں. مجھے یہ بتائیں کہ جو عمران پروجیکٹ 2018 سے پہلے لانچ کیا گیا تھا, جس کے ذریعے RTS سسٹم بنا, جن لوگوں نے پاکستان کے عوام کا مینڈیٹ چوری کیا, جو لوگ آج بھی جب ان کو عدالتیں پکارتی ہیں تو ٹانگ پہ جیلی پلستر باندھ کر بیماری کا بہانہ کر کے اور دہشت گردی کا بہانہ کر کے اپنے گھر کے اندر چھپے ہوئے ہیں, اور لوگوں کے بچوں کو مرواتے ہیں لا کر ریلیوں میں اور باہر کھڑا کر کے, اور اپنے بچے انگلینڈ میں دیے ہوئے ہیں, ادھر رکھے ہوئے ہیں. تو یہ اس کا مطلب ہے کہ انصاف نہیں, اور خود عدالتوں میں پیش نہیں ہوتا. ایک طرف نواز شریف تھا, لیکن یہ بیلنس جو ہے نا اپنا بلوچ صاحب, یہ بیلنس تو کہیں عدالتی فیصلوں نے کرنا ہے نا, الیکشن میں تو بیلنس نہیں کرنا. الیکشن تو ایک پولیٹیکل امر ہے, الیکشن تو پولیٹیکل پروسیس ہے نا. بات یہ نہیں ہے, اگر ہم آگے بڑھتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ 2018 کے مجرموں کو قانون کے کٹہرے میں نہیں لائیں گے, اگر 2018 کا الیکشن چرانے والوں کو قانون کے کٹہرے میں نہیں لائیں گے, اگر ہم رسپانسبلٹی فکس نہیں کریں گے, اور ایک آدمی کا لاڈلا پن قائم رہے گا, وہ کسی قانون اور آئین اور عدالت کو تسلیم نہیں کرے گا. یہ بات ذرا پوچھتے ہیں سلیم شیخ صاحب سے. ٹھیک بلو صاحب تھوڑا انتظار کیجیے. جی ختم کیجیے. بات میں صرف مختصراً یہ کروں گا, میں دوسری بات مختصراً یہ عرض کروں گا کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ الیکشن
اگر ہم ملک میں سیاسی انتشار پھیلائیں گے, اسمبلیاں توڑیں گے, جن اسمبلیوں سے عمران نیازی صاحب باہر نکلے استعفے دے کے, سپریم کورٹ میں بھی گئے کہ ہمارے استعفے قبول کیے جائیں, آج اس اسمبلی کے اندر جانے کے لیے تیار تھے, تو اس کا مطلب ہے کہ ملک میں ایک سیاسی انتشار پھیلایا جا رہا ہے. سلیم شیخ سے پوچھ لیتے ہیں آج کا حوال کیا. سلیم شیخ ذرا جی 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 ٹھیک سلیم شیخ صاحب مجھے بتائیے کہ آج آپ نے ایک تو عمران خان صاحب کی ریلی دیکھی, کیسی تھی؟ فوٹیجز جو ہم نے دیکھی ہیں اب تک سوشل میڈیا پر, بہت بڑی ریلی نہیں تھی, بہت مناسب تھی. ٹھیک ہے, عمران خان صاحب بہت بڑے لیڈر ہیں اور وہ کہتے ہیں پاپولر بھی بہت ہیں. تو یہ بتائیے گا ٹھیک اچھا, دوسری بتائیے گا شیخ صاحب کہ یہ جو بیلنس کرنے والی بات ہے, آپ کو نظر آیا ہے کوئی ایسی تاثر کے بیلنس کرنے کے لیے عمران خان صاحب کو لاہور میں ہیں, بڑے عرصے سے آپ کے پاس ہیں, پولیس کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ وہاں موجود ہیں, یہ گرفتاری ہے ہو رہی ہے یا صرف یرکان میں لگ رہی ہے, ہو کیا رہا ہے لاہور میں؟ جی طارق صاحب آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ گرفتاری ہے یہ یرکن میں لگ رہی ہے. مجھے تو لگ رہا ہے کہ عمران خان کو تھکایا جا رہا ہے کہ کبھی ایک عدالت کی طرف سے کوئی وارنٹ آ جاتے ہیں, کبھی ایک سے آ جاتے ہیں, پھر پولیس بھی آ جاتی ہے, پھر پورا دن وہ شو لگتا ہے, پورا دن جو ہے وہ, اور آپ کو ڈیوٹی کرنی پڑتی ہے وہاں پر, آپ کو ڈیوٹی کرنی پڑتی ہے. نہیں ڈیوٹی تو ہم کرتے ہی ہیں, وہ تو رات کو بھی کرتے ہیں, لیکن پورا دن جو ہے وہ میڈیا کا ایک شو لگتا ہے, ساری سکرینیں جو ہیں وہ عمران خان کا قبضہ ہوتا ہے, اور پھر جو ہے جو بھی پولیس آتی ہے وہ ناکام ہو کر چلی جاتی ہے. اب بھی جو پولیس آئی ہوئی ہے لاہور میں, تو میرا نہیں خیال کہ عمران خان کو اس طرح آسانی سے کوئی گرفتاری کیا جا سکتا ہے. اور جو 8 مارچ کو ایک سانحہ ہو گیا ہے ضلع الہی کا, اس کی شہادت ہو گئی ہے یا ہلاکت ہو گئی ہے, ضلع شاہ کی میرا خیال ہے کوئی ایسا ایکشن کرنے کے, ہاں ضلع شاہ کی, اس کے بعد تو میرا خیال ہے پولیس کوئی ایسا ایکشن کرنے کے بارے میں سوچے گی. اچھا ریلی کیسی تھی آج کی؟ آج کی ریلی کیسی تھی؟ ریلی کیسی تھی آج کی؟ جی ریلی دیکھیے, میں سمجھتا ہوں کہ جو آج کل کے حالات ہیں اس کے مطابق تو بڑی اچھی ریلی تھی, لیکن اس میں ایک پوائنٹ یہ بھی ہے, اس کو دونوں اینگل سے دیکھا جا سکتا ہے کہ جو ریلی کا روٹ ہے اس کو مکمل طور پر سیل کر دیا گیا تھا, اور کسی کو بھی اس روٹ پر آنے اور جانے کی اجازت نہیں تھی, نہ کوئی موٹر سائیکل آ سکتی تھی, نہ کوئی گاڑی آ سکتی تھی, صرف جو پیدل لوگ ہیں وہ سفر کر سکتے تھے. تو یہ تو انتظامیہ کا کہنا تھا کہ ہم نے جو ہے سیکیورٹی بہتر کرنے کے لیے کی ہے, لیکن جو پی ٹی آئی کا موقف ہے کہ ان کا کہنا ہے کہ ہمارے جو کارکنان ہیں ان کو روکنے کے لیے جو ہے یہ سارے اقدامات کیے گئے ہیں کہ کوئی بھی جو ہے وہ زمان پارک نہ آئے اور ریلی میں نہ جا سکے. اور اس میں کچھ حقیقت بھی ہے, کیونکہ جو لوگ مال روڈ کی طرف سے زمان پارک جا سکتے تھے وہ چلے گئے اور انہوں نے ریلی میں شرکت کر لی, اور جنہوں نے دوسری طرف سے یا خاص طور پہ شمالی لاہور سے زمان پارک آنا تھا اور عمران خان کی ریلی میں شرکت کرنی تھی وہ نہیں آئے. میں ذرا سلیم شیخ چونکہ آخری, ہاں ٹھیک ہے, آخری چند منٹ, 1-1.5 منٹ ہے, تو میں پوچھ لوں ذرا اپنا علی گور بلوچ صاحب, یہ جو مطالبہ ہے نا آپ کا کہ بیلنس کریں اور 2018 سے پہلے کی سچویشن ہو, یہ مطالبہ آپ کا کس سے ہے؟ مجھے آپ نے ایگزیکٹلی بتانا ہے کہ آپ کا کس ایلیمنٹ سے, کس فریق سے, کس پارٹی سے, کس سے مطالبہ ہے یہ؟ دیکھیں, یہ مطالبہ ہمارا پاکستان کے قانون اور آئینی اداروں کے ساتھ ہے. وہ تمام عدلیہ بھی آتی ہے, وہ ادارہ جو پاکستان کے قانون اور آئین کا جو ذمہ دار ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آج کے آپ جیسے کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ ریلی کا, تو خان صاحب نے ایک بلٹ پروف گاڑی کے اندر بیٹھ کر, مطلب ایک بڑی ایک مذائقہ خیز بات ہے کہ بلٹ پروف گاڑی میں بیٹھ کے خطاب کیا اور رستے سے ہی واپس بھاگ گئے. تو جو آدمی اس وقت عدالتوں کا بھگوڑا ہے وہ اپنا قد سمجھتا ہے کہ میرا پاکستان میں قد جو ہے وہ قانون اور آئین سے بڑا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کو قانون اور آئین کے کٹہرے میں لایا جائے. لیول پلینگ فیلڈ اسی کا نام ہے. تو علی گور بلوچ صاحب, یہ آپ کے مرکز میں حکومت ہے, علی گور بلوچ صاحب آپ کے مرکز میں حکومت ہے, وارنٹ آپ کے پاس موجود ہیں, ناقابل ضمان وارنٹ ہے, پھر بھی آپ جاتے ہیں اور باری پتھر چوم کے واپس آ جاتے ہیں, گرفتار کیوں نہیں کرتے؟ کس نے منع کیا آپ کو؟ دیکھیں, آپ کے سامنے حالات کے ادارے جاتے ہیں, عدالتوں سے آرڈر آ جاتے ہیں, پھر کہ جناب ان کو وہ مطلب ہے کہ ضمانت مل جاتی ہے وقتی طور پر, یہ بھی آپ نے دیکھا ہے. تو ظاہر ہے جب گھروں کے ارد گرد خواتین کا, بچوں کا, لوگوں کا آثار بنایا جائے گا, اور خان صاحب کبھی بیڈ روم کے اندر چھپ جائیں گے, کبھی واش روم کے اندر چھپ جائیں گے, تو یہ دیکھ لیں یہ گیدڑ ہے. گیدڑ ایک طرف نواز شریف تھا جو عدالتوں میں گئے, فیصلوں کو سنا, انگلینڈ سے آ کے گرفتاری تھی, زندگی اور موت کی کشمکش میں تھی ان کی اہلیہ, لیکن انگلینڈ سے آ کر انہوں نے مطلب ہے کہ وہ گرفتاری پیش کی. اس کو بولتے ہیں بہادر لیڈر. کسی گیدڑ کے پیچھے قوم زیادہ دیر کھڑی نہیں ہو سکتی. علی گور صاحب, ہم نے بریک لینی ہے, اور بریک لینے کے بعد جو ہم اپنے جو ہمارے دیگر مہمان ہیں, ہمارا جو سیکنڈ سیگمنٹ ہے ایران اور
सऊदी अरब की जो बड़े अरसे बाद वो एक प्लेटफार्म पर आए हैं, बड़ी एक सफारती पेशरफ्त हुई है, उसके बारे में बात करेंगे और उनसे जानेंगे अपने माहरीन से, जनाब ज़ाहिद हुसैन साहब से और नजमुद्दीन शेख साहब से, कि ये डेवलपमेंट जो है ख़ित्ते पर क्या असर डालेगी और पाकिस्तान के हवाले से इसमें क्या मुस्बत क्या मनफी चीज़ निकलती नज़र आती है। अब वेलकम बैक नाज़रीन, जैसा कि मैंने अपने इंट्रो में इब्तिदाइया में तज़किरा किया था कि आज हम कुछ तबादला ख्याल करेंगे माहरीन के साथ सऊदी अरब और ईरान के दरमियान होने वाली इस बहुत बड़ी पेशरफ्त का, जिसे सफारती माहरीन जो हैं इस खित्ते की आज की दुनिया की सबसे बड़ी सियासी सफारती डेवलपमेंट करार दे रहे हैं। इसमें यकीनी तौर पर चीन ने बड़ा अहम किरदार अदा किया है, लेकिन ज़ाहिर है ये सूरत जो है अचानक पैदा नहीं हुई और पसे पर्दा बहुत अरसे से मुज़ाकरात जारी हो रहे होंगे। इससे पहले ओमान और इराक़ ने भी इस हवाले से ख़ासा किरदार अदा किया था और ये गुज़श्ता एक साल से ये सारी सूरत जारी थी और कोशिश की जा रही थी कि दो मुतहारिब मुल्क जो कि 2019 के बाद मुसलसल एक दूसरे के साथ शिद्दत ताल्लुकात रखते हैं, उनको एक मेज़ पर लाया जाए। तो ये देखना ये है कि ये डेवलपमेंट जो है इस खित्ते में और इस रीजन में और उसके बाद सबसे बढ़कर बैन अवी पॉलिटिक्स में इसके क्या असरात होंगे। माहिरीन मौजूद हैं मेरे साथ, जनाब नजमुद्दीन शेख साहब साबिक़ सेक्रेटरी ख़ारजा हैं, जनाब वेलकम सर आपको। इसके अलावा ज़ाहिद हुसैन साहब तज्ज़ियाकार हैं, मुसन्नफ़ हैं और कॉलम नवीस हैं। सर आपका भी शुक्रिया। नजम साहब आपकी तरफ आता हूँ। आज मैं देख रहा था ये डेवलपमेंट पे बड़े तबसरे हो रहे हैं, बड़ी एनालिसिस हो रहे हैं। सऊदी अरब के किसी तर्जमान की मैं देख रहा था, वो कह रहे थे कि हमारा ईरान के साथ जो मामला है इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे इख्तलाफात ख़त्म हो गए, बल्कि हमने ये बात तय की है कि इख्तलाफात को मुज़ाकरात के ज़रिए जो है वो हल करना है। तो ये जो एक बड़ी अलार्मिंग बात है उनकी तरफ से, क्या लगता है आपको कि मिडल ईस्ट के और इन दोनों मुल्कों के दरमियान मामलात आगे बढ़ने में कुछ मज़ीद वक्त लगेगा या बहुत तेज़ी से जो है वो डेवलपमेंट वकूफ़ पज़ीर होगी इस बयान के बाद? देखिए इसमें तेज़ी से डेवलपमेंट होने का सवाल नहीं उठता है, लेकिन ये है कि अब डिप्लोमेसी को एक ख़ास अख्तियार दिया जाएगा कि अब एम्बेसीज़ खुलेगी, एम्बेसीज़ के ज़रिए आप एक दूसरे के साथ बात कर सकेंगे और आपके जो इख्तलाफात हैं उनको जिस हद तक वो कम किए जा सकते हैं उनको कम किया जाएगा। याद रखिए कि सऊदी अरेबिया और ईरान दोनों के साथ जो चीन का रिश्ता है वो तेल वाला रिश्ता सिर्फ नहीं है, और ये जो इन्होंने अभी जो रोल जो किरदार अदा किया है इससे उनकी दुनिया भर में बहुत तारीफ़ भी हुई है और कुछ अमरीकी तज्ज़ियाकार जो हैं उनके लिए ये बहुत मुश्किल चीज़ नज़र आई है कि ये क्या हुआ कि हमारी इतनी असर होता था सऊदी अरेबिया पे, वो कैसे हमारे ईरान के साथ जो रिश्ते हैं उसको छोड़ते हुए उन्होंने चीन के ज़रिए एक मुआहदा किया है या एक आगे बढ़ने का एक तरीका ढूंढा है। ये अमेरिकन तज्ज़ियाकारों के लिए तो मुश्किल होगा, लेकिन ख़ित्ते के लिए ये बहुत अहम और बहुत अच्छी डेवलपमेंट है। अच्छा सर, हर कोई कह रहा है जी कि इसके नतीजे में अमन कायम हो जाएगा, मशरक़ वस्ता में फ़हम तफ़हीम हो जाएगी, लेकिन जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं ट्रेडिशनली मिडल ईस्ट में बड़ा रोल रहा है, सऊदी अरब हो या कोई और मुल्क हो, चीन की अमेरिका की बड़ी उसमें गहरा असर रसूख है। तो ज़ाहिर है अमेरिका को अगर नज़र आएगा कि मेरा असर रसूख कम हो रहा है और चीन का असर रसूख बढ़ रहा है, उसकी पेनिट्रेशन बढ़ रही है, तो डेफिनेटली वो भी आगे बढ़ेगा और उसको ब्लॉक करने की कोशिश करेगा। तो उसके नतीजे में एक नई कशमकश आपको जन्म लेती नज़र नहीं आती? नहीं, देखिए अमेरिका ज़रूर कोशिश करेगा, लेकिन ये उस नैयत की डेवलपमेंट है जिसमें अब वो सिर्फ ये कह सकता है कि साहब ईरान के साथ हमारा रिश्ता अभी सुधरने वाला नहीं है। हमने देखा है कि उन JCPOA नहीं हुआ है और हम अब और सैंक्शंस लगाएंगे ईरान पे, तो हमारा ईरान के साथ रिश्ता बिगड़ा हुआ ही रहेगा। लेकिन सऊदी अरेबिया हमारा बहुत पुराना दोस्त है और हम चाहेंगे कि उसके साथ हम आगे बढ़ें, ख़ास तौर पे क्योंकि सऊदी अरेबिया की एक कलीदी किरदार है कीमतों को बढ़ाने या कम करने में। और अब अगर सऊदी अरेबिया ताउन करेगा रूस के साथ, चीन के साथ,
تیل کے سلسلے میں تو وہ امریکہ کے لیے کچھ تکلیف کا باعث بنے گا. تو اس میں ایک حد تک آپ کا کہنا صحیح ہے کہ کشمکش یا کشمکش کی بجائے یہ کہیں کہ امریکہ اپنی کوششیں اور بڑھائے گا, لیکن اس میں کامیابی ہونے کے مجھے اس وقت کوئی خاص پاسبلٹیز امکانات نظر نہیں آ رہے. زاہد صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. اگر ہم پاکستان کے پرسپیکٹیو سے دیکھیں تو ہمارے تو بڑے قریبی تعلقات ہیں, قریبی ترین تعلقات ہیں سعودی عرب کے, لیکن یہ ظاہر ہے اتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ اس سے کوئی ملک جو ہے لا تعلق نہیں رہ سکتا. اس کو ہر سارے ممالک دیکھ رہے ہیں. کیا آنے والے دنوں میں, آج نہ صحیح کل صحیح, چین کے جو ہے وہ اس کی کوششوں سے کیا اس بات کا امکان بھی ہے کہ اس میں برے صغیر میں جہاں ہم بیٹھے ہیں یہاں بھی دو ملک پاکستان اور انڈیا کے درمیان بڑی پرانی تاریخ ہے, کشیدگی کی جنگیں بھی ہوئے ہیں, تو آنے والے دنوں میں کبھی اس بات کا امکان بھی ہوگا کہ امریکہ نہ صحیح چین کی ثالثی پہ, چین کی کوشش پہ یہ پاکستان اور انڈیا بھی کہیں آپس میں بیٹھیں اور مذاکرات جو ہے آگے بڑھیں اور صورتحال جو ہے کوئی بڑی ڈیولپمنٹ ہو جائے آنے والے دنوں میں؟ دیکھیں میرے خیال دو اہم چیز ہے. ایک تو یہ تھا کہ جو پیش رفت ہوئی ہے اس میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ کشیدگی یقینی طور پہ مشرق وسطیٰ میں جو ہے کم ہوگی, کیونکہ پچھلے چند سالوں سے جو کچھ بھی مشرق وسطیٰ میں ہو رہا تھا, چاہے وہ یمن میں ہو رہا تھا یا جو ہے سیریا میں ہو رہا تھا یا عراق میں ہو رہا تھا, اس میں دونوں ممالک جو تھے ایران اور سعودی عربیہ بھی اس میں ملوث تھے, ایک پراکسی وار کے طور پہ چل رہی تھی. تو یہ جو ہے اس لحاظ سے کہہ سکتے ہیں کہ اس میں یہ ضرور ہے کہ تمام اختلافات تو ختم نہیں ہو جاتے, کیونکہ بہت سارے ایسے مسائل دونوں ممالک کے ہیں جو کئی سالوں کے محیط ہیں, تو وہ یقین طور پہ ختم نہیں ہوں گے, لیکن یہ کشیدگی کم کرنے میں جو ہے وہ ایک کردار ادا کریں گے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں سعودی عربیہ نے جو کچھ کیا ہے وہ ایک اس چیز کی بھی نشاندہی کرتی ہے کہ جو تبدیلی آ رہی ہے سعودی عربیہ میں اس کی نشاندہی کرتی ہے. اس میں ان کے پرنس محمد جو ہے جو کہ ولی عہد ہے وہاں کے, جو کہ اگر دیکھا ہے تو صحیح معنوں میں وہ آج کل سعودی عربیہ کے حکمران ہیں. ان کا ایک ویژن ہے 2030 میں سعودی عربیہ کو کہ ایک ماڈرن ایک ریاست کے طور پہ ابھار سکے. وہاں پہ جو ہے وہ اپنی پروگریس کو جو ہے اس طرح سے لے کے جائیں جہاں پہ اس میں فورن انویسٹمنٹ بھی آئے اور کلچرلی بھی جو ہے اس چیز کو جو ہے وہ اوپن اپ کریں سعودی عربیہ کو. تو یہ تمام چیزیں صحیح ہیں, لیکن وہ چائنا کا یقین طور پہ کردار ہے. اب جب یہاں تک اس چیز کا تعلق ہے, دیکھیں دو ممالک کی اپنی اپنی صورتحال الگ الگ ہوتی ہے. بات یہ ہے کہ جو ہندوستان اور پاکستان کے اندر جو ہے جو صورتحال بن کے آتی ہے. زاہد صاحب ذرا میں نے یہاں پر بریک لینی ہے, اور بریک کے بعد میں چاہوں گا کہ یہی نقطہ جس پہ ہم پوری طرح مکمل نہیں کر سکے اس پہ ڈسکس کریں کہ پاکستان ہندوستان کے درمیان کیا توقع ہیں تعلقات, کیا صورتحال بہتر ہو سکتی ہے, کیا اس پیش رفت کے بعد اس سے اثر لے کے اس سے جو ہے انفلوئنس لے کے آگے بڑھا جائے. دوسرا یہ ہے کہ پاکستان اور ایران کے درمیان بہت سے معاملات جو تھے جو کہ اس کشیدگی کی وجہ سے پریشر بھی تھا, وہ آگے نہیں بڑھ رہے تھے, تو کیا وہ اب آگے بڑھ پائیں گے؟ بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ سے میں اسی بات پر چاہوں گا کہ آپ اپنا تجزیہ دیجیے گا. ویلکم بیک زاہد صاحب, آپ ذرا بات مکمل کیجیے گا. ایک تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ اس سے کیا جو ہے وہ حوصلہ افزائی ہوگی دوسرے ملکوں کی, خاص طور پر پاکستان اور ہندوستان کی. دوسرا جو پائپ لائن کا معاملہ تھا, دیگر معاملات تھے جو کہ سینکشنز تو ابھی بھی ہیں, لیکن ظاہر ہے پریشر جو ہے وہ اتنا نہیں ہوگا اب ایران پر, تو کیا پاکستان جو ہے اور ایران آگے بڑھ سکتے ہیں, خاص طور پہ جو پاور کے ایشوز ہیں, انرجی کے ایشوز ہیں اور پائپ لائن کا معاملہ ہے؟ ذرا اس پہ بتائیے گا. پہلے ہندوستان اور پاکستان کی آپ بات کر لیں. پہلے اس میں یقینی بات یہ ہے کہ ان کی دونوں ممالک کی صورتحال بہت مختلف ہے. اس میں جو ہے اس قسم کی کوششیں پہلے ہو چکی ہیں, اور یہ جو ہے اب جو صورتحال ہندوستان اور پاکستان کی ہے وہ یعنی اگر ہم دیکھا جائے تو چند سالوں میں سب سے زیادہ جو کشیدہ اس وقت صورتحال ہے اس وقت موجود ہے, جبکہ دونوں ممالک کے درمیان جو ہے ڈپلومیٹک تعلقات بھی اس لحاظ سے نہیں ڈاؤن گریڈ ہو چکے ہیں. لیکن یہ کہنا کہ جو ہے کوئی وہ جنگ کی صورتحال میں نہیں ہے. ایک تو تبدیلی تھوڑی سی آئی ہے, لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس میں مسئلے پہ کوئی چائنا بہت زیادہ کوئی کردار ادا کر سکتا ہے. چائنا کے بھی اپنے مسائل ہندوستان کے ساتھ موجود ہیں, جو ہے وہ یہ حد تک تو نہیں ہے کہ جو ہے وہ کوئی جنگ کی صورتحال ہو, لیکن یہ کہ کشیدہ صورتحال ان کی موجود ہے. تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ چائنا کوئی کردار ادا کر سکتا ہے. وہ الگ بات ہے کہ ایسے حالات پیدا ہو سکتے ہیں, اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہندوستان میں کے اوپر وہ اپنے پالیسی کس طرح تبدیل کرتے ہیں کہ دونوں ممالک جو ہے پھر سے
کم از کم جو ہے وہ ایک ریاست سفارتی سطح پہ اپنے تعلقات بہتر کر سکے اور کچھ جو ہے وہ بات چیت آگے جا سکے. تو یہ تو ممکن ہو سکتا ہے، لیکن میں یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ اس میں چائنا کوئی بہت بڑا کردار ادا کر سکتا ہے. دوسری ایک اور بات بھی جو آتی ہے، جو آپ نے کہا ایران کے ساتھ پاکستان کے تعلقات، دیکھیں ایران کے ساتھ بعض چیزوں میں اختلافات موجود تھے، لیکن اس کی وجہ جو تھی وہ کبھی سعودی عربیہ کے ساتھ تعلقات میں نہیں تھی. پاکستان نے ایک حد تک بیلنس رکھا ہوا تھا. اور اگر کوئی جیسے آپ نے پائپ لائن کی بات کی یا اور بھی ایسے جو ہے جو پاکستان کے تجارتی تعلقات اور بڑھانے میں ہو سکتے تھے، وہ اس وجہ سے نہیں، سعودی عرب کی وجہ سے نہیں ہوئے تھے، بلکہ جو ایران کے اوپر جو امریکہ کی سینکشن ہے اس کی وجہ سے جو ہے وہ یہ آپ پائپ لائن میں مکمل نہیں کر سکے تھے، اور بہت ساری اور مشکلات بھی موجود تھی، نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ یورپ کے ممالک کے لیے بھی تھی. وہ یہ سعودی عربیہ کی وجہ سے نہیں تھی، وہ تھی اس کی اپنی امریکن سینکشن کی، اور وہ ختم ہونے فی الحال میں نظر نہیں آتا ہے کہ ان کی جو بڑھنے کی وجہ اس پہ ہمیں کوئی خاص فوری طور پہ پیش رفت نظر نہیں آتی. نجم الدین شیخ صاحب باقی طور بڑھوں گا. ہمارا سعودی عرب کو چونکہ ظاہر ہے سیکورٹی کے ایشوز کا سامنا رہا ہے ہمیشہ ہی، یمن کے حالات ہیں، شام کے حالات تھے، لبنان کے حالات تھے، جس کی وجہ سے خاصا پاکستان پر انحصار کرتا ہے آج بھی اپنی سیکورٹی کے حوالے سے. جب ایران سے اس کی کشیدگی ختم ہو جاتی ہے یا کم ہو جاتی ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کا جو سیکورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے سعودی عرب کے ساتھ تعلق تھا یا وہ ایک بڑی پاکستان کی انوالومنٹ تھی، وہ پھر آنے والے دنوں میں کم بھی ہو سکتی ہے کسی وقت؟ دیکھیے، پہلے تو میں ایک اور چیز کہنا چاہتا ہوں جو کہ اہم ہے، لیکن جس کا پاکستان کے ساتھ تعلق نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ جو یمن میں جو وہاں پہ سیفر جو جہاز پھنسا ہوا ہے اور جس میں سے لیک کے خطرات ہیں، اس میں اب میں سمجھتا ہوں کہ ایران اور ایران کے ساتھ جو ابھی یہ معاہدہ ہوا ہے یا کچھ پیش رفت ہوئی ہے سعودی عربیہ کے ساتھ، اس میں یہ ہے کہ یہ دونوں تعاون کر کے اور یمن میں جنگ کے بجائے ایک طرف سے یا دوسری طرف سے اب فوکس اس پہ ہوگا کہ اس جہاز کو کیسے بچایا جائے اور اس جہاز کو نکال کے وہاں سے جو لیکیج کا ڈر ہے وہ دور کیا جائے، اور پھر حوثی کے ساتھ کس قسم کا معاہدہ ہوگا. یہ اب ایران اور سعودی عربیہ زیادہ آسانی سے اس کی بات کر سکیں گے، اور سعودی عربیہ کو جو خطرات ہیں یمن سے اور یمن میں حوثیوں کی وجہ سے، ان کو دور کرنے میں ایک امداد ہوگی. جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے، دیکھیے پاکستان کا رشتہ جو ہے سعودی عربیہ کے ساتھ، اس میں دفاعی تعاون جو ہے وہ ایک اہم پہلو ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ نیوم جو وہ نیا شہر بنا رہے ہیں، اس میں ہمارے لیے بہت پاکستان کا بڑا اہم کردار ہوگا اس کے شہر کی تعمیر اور سیکورٹی کے حوالے سے. آخری جو کہ منٹ میرے پاس موجود ہے تو میں زاہد صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اسرائیل نے جو ریئیکشن دیا ہے، جو سامنے آیا ہے، سعودی عرب کے تعلقات اب اتنے خراب نہیں ہیں، بہت بہتر ہیں، اور اس کی خواہش بھی ہے کہ اسرائیل کے ساتھ معاملات کو آگے بڑھایا جائے. تو ان کی طرف سے یہ ریئیکشن جو ہے وہ یہ جو ڈیل ہونے والی ہے، یہ جو پیش رفت ہونے والی ہو رہی ہے، اس کو کس حد تک کوئی متاثر کر سکتی ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک فری سیلنگ ہوگی، آگے بڑھے گا معاملہ؟ دیکھیں، اس میں ان جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس میں سب سے زیادہ جو پریشانی ہے وہ اسرائیل کو ہے. پچھلے کئی سالوں سے اگر آپ دیکھیں، جو سعودی عربیہ اور ایران کی کشیدگی کے باعث جو ہے وہ اسرائیل اور سعودی عربیہ میں تعلقات بڑھے تھے، بلکہ اس حد تک پہنچ گئے تھے کہ جو ہے یہ اس کو امید یہ تھی سعودی عربیہ کو کہ جو ہے وہ ممکن ہو سکے گا کہ سعودی عربیہ بھی ان کو ریکگنائز کر لے اسرائیل کو، کہ بہت سارے گلف کی کنٹریز ہم نے دیکھا تھا انہوں نے ریکگنائز کر لیا. اس کی بنیادی وجہ جو تھی وہ دونوں کی جو مشترکہ مفاد تھا وہ ایران کے خلاف ایک جو تھا کہ اسرائیل کو بھی خطرہ محسوس ہوتا تھا ایران کے، اور اسی لحاظ سے سعودی عربیہ بھی اسی لیے اسرائیل کے ساتھ زیادہ اس کے قریب تعلقات ہوئے تھے. تو یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ان تمام چیزوں کی وجہ سے جو ہے یہ ایک چیز جو پیدا ہونے جا رہی تھی، فی الحال ابھی تو آگے تو نہیں کہہ سکتے ہیں کہ صورتحال کیا بن کے آتی ہے اور کیا رخ اختیار کرتی ہے، کیونکہ کوئی بھی حتمی چیز نہیں ہے. لیکن یہ ابھی فی الحال ایسا معلوم نہیں ہوتا ہے کہ سعودی عربیہ اور اسرائیل جو ہے اپنے تعلقات کو آگے بڑھا سکیں گے. اور اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو ریئیکشن ابھی تو کوئی اس ٹائپ کا کوئی اوپن ریئیکشن نہیں آیا ہے اسرائیل کی حکومت کی طرف سے، لیکن صاف تشویش ان کو ضرور ہے.
اور میرا خیال یہ کہ اگر دیکھا ہے تو امریکہ نے جو ہے اس کی ایک لحاظ سے جو اس کو اپریشیٹ کیا ہے ڈیولپمنٹ کو، لیکن یہ ضرور ہے کہ ان کی پریشانی یہ ہے کہ جو اس سے جو ہے چائنا کا عمل دخل اس خطے میں بڑھے گا، جو کہ میرے خیال اس کے لیے زیادہ تشویش کی باعث ہے. اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ جو ہے وہ ان چیزوں کو ایک حد تک جو ہے کہ امریکہ کوشش مطلب سینکشن تو اپنی جگہوں پہ موجود ہے، جس کی وجہ سے سارے ممالک جو ہیں وہ تو اس پہ عمل کرتے ہیں کہ جو امریکہ جو بھی ایک سینکشن لگاتا ہے تو وہ سینکشن ابھی مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ ختم ہوگا. اور دیکھتے ہیں کہ وہ کس حد تک کتنی دونوں ممالک جو ہے ابھی 2 مہینے میں ان کے سفارتی تعلقات بحال ہوں گے. اس کے بعد ان کا یہ تو کہنا تو ہے کہ اور دوسرے جو فیلڈز ہیں اس میں بھی کوآپریشن بڑھے گی. لیکن دیکھیں آہستہ آہستہ ہی چیزیں بڑھتی ہیں. فی الحال تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی وجہ سے کشیدگی جو ہے وہ یقیناً کم ہو جائے گی. یمن کی صورتحال میں بہتری آ سکتی ہے، ایک کوئی مفاہمت کے بھی چانسز ہیں. جی بہت شکریہ زاہد حسین صاحب آپ کا شکریہ، اور اس کے علاوہ نجم الدین شیخ صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ نے ایران اور سعودی عرب کے درمیان جو بڑی پیش رفت ہے اور اس میں جو چین کا کردار ہے اس کے وجہ سے اپنے تجزیے اور اپنے جو ہے انالیسس سے ہمیں نوازا.